अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। मुल्क के सियासी मंजरनामे पर इस वक्त एक नई बहस ने जन्म लिया है। क्या बानी पीटीआई को अडयाला जेल से बनीगाला मुंतकिल किया जा रहा है? ये सवाल महज अफवाह नहीं बल्कि सियासी दर्जा हरारत में इजाफे के बाद एक सोचे समझे पैगाम के तौर पर लिया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के बाद जिम्मेदार हल्के इस नरम इकदाम को पीटीआई की दरख्वास्त से मशरूत करार दे रहे हैं, मगर पसे पर्दा मुहर्रिकात कुछ और हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने निजी टीवी के एक प्रोग्राम में इस हवाले से बयान दिया है। न सिर्फ नून लीग के लिए ये वक्त सियासत के साथ मुआशी इम्तिहान भी है। इदारों के साथ अहम आंगी, आलमी सतह पर मस्बत इशारे और मईशत के इस्तेहकाम की कोशिशों के बावजूद पार्टी अवामी सतह पर एक वाज़े बयानिया पैदा करने में नाकाम नजर आती है। ये दुरुस्त है कि हुकूमत के पास एक नर्म मौका मौजूद है। अगर बुशरा बीबी की जमानत मंजूर हो जाती है और उन्हें घर जाने दिया जाता है तो सियासी माहौल में बाज़ाहिर कह सकते हैं कि दर्जा हरारत में कमी आ सकती है। मगर क्या हुकूमत अपने हामियों की नाराज़गी से खौफजद है या फिर ये मामला ताकत की अलामत के तौर पे किया जा रहा है? अच्छा, बानी चेयरमैन पीटीआई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात ना होने ने कह सकते हैं कि सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर दिया है। ज़्यादातर जो सियासी मुबस्सिरीन हैं उनका ख्याल ये है कि अगर वज़ीर आला अदालती हुक्म के बावजूद अपनी पार्टी के बानी से नहीं मिल सकते तो ये जमहूरी और अदालती निज़ाम में एतमाद के फुकदान का इशारा है। ये भी कहा जा रहा है कि मरकज़ की हुकूमत जानबूझकर ये मुलाकात नहीं होने दे रही ताकि सियासी मुफाहमत का रास्ता महदूद रहे। मगर सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि क्या यही तर्ज अमल मुल्की सियासत को मज़ीद जामिद नहीं कर रहा? वज़ारत दाखिला की जानिब से तहरीक लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी का ऐलान बज़ाहिर अमन व अमान के पेश नज़र किया गया, मगर इस फैसले के जो सियासी मुज़म्मरात हैं वो भी गहरे हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर TLP क़यादत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और सिर्फ तंजीमी पाबंदी पर इक्तफा किया गया तो ये तंजीम किसी और नाम से दोबारा जन्म ले सकती है। पाकिस्तान की सियासी तारीख बताती है कि जब मजहबी जमातों को दबाया जाता है वो अवामी जज्बात का रुख मोड़कर दोबारा उभरती हैं, शायद ज़्यादा शिद्दत के साथ। और दूसरी जानिब ये सवाल भी अपनी जगह पर कायम है कि अगर पाकिस्तान ने आलमी सतह पर कामयाबियाँ हासिल की हैं तो फिर बैरूनी सरमायाकार क्यों अपना सरमाया वापस ले जा रहे हैं, जबकि 10 सालों में सरकारी कर्जा GDP का जो 60 से 71% हुआ। और हकीकत ये कि सरमाया सिर्फ मुआशी एदाद शुमार नहीं देखता बल्कि सियासी इस्तेहकाम, पॉलिसी का तसलसल और हुकूमती नीयत पर भी इन्हिसार करता है। जब एक मुल्क में रोज़ नया बयानिया, नया मुकदमा, नई गिरफ्तारी हो तो फिर सरमायादार अपना सरमाया वहाँ लगाने से गुरेज करता है। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक ऐसे मुकाम पर खड़ी है जहाँ एक तरफ ताकत की कशमकश है, दूसरी जानिब जमहूरी अमल पर अवामी मायूसी दिखाई देती है। अगर हुकूमत ने अपनी ताकत को मुफाहमत में बदल दिया तो तारीख इसे इस्तेहकाम देने वाली कुव्वत के तौर पर याद रखेगी, लेकिन अगर वो बादस्तूर इंतकाम और कंट्रोल की सियासत पर कायम रही तो सियासत और जमहूरियत का कुछ बिगड़े ना बिगड़े, अवाम और मईशत शायद हकीकी मायनों में मुस्तहकम ना हो सकें। तो क्या हुकूमत वाकई बानी चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल से बाहर मुंतकिल करने में संजीदा है? इस पर बात करने के लिए मुझे मौजूद मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और तहरीक इंसाफ से अहमद उवैस साहब। दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। दोनों मेहमान मेरे साथ होंगे, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नासिर भट्ट साहब, अहमद उवैस साहब मेरे साथ मौजूद है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अहमद उवैस साहब, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा नासिर भट्ट साहब से शुरू करना चाहूँगी। भट्ट साहब, इमरान खान साहब को अडयाला जेल से बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए, इस हवाले से नई बहस ने जन्म लिया है, तो क्या वजह है एकदम से हुकूमत ने क्यों सोचा कि खान साहब की मुंतकिली हो जाए अडयाला से बनीगाला में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इमरान खान साहब ने ख्वाब देखा होगा, ऐसा हो नहीं सकता है ना। किया इमरान खान साहब ने जो कुछ किया है, जिस कहते हैं कि जुर्म में वो जेल में 14 साल उनको सज़ा हुई है, चोरी का केस है, वो 190 मिलियन पाउंड है, बाकी तोशा खाना है, ये चीज़ें हैं। वो इमरान खान साहब एक कैदी हैं। अब वो समझते हैं कि एक 5 स्टार होटल में बैठे हैं, मुझे आके लोग मिले, जो मैं कहूँ वही हो। इस तरह नहीं होता। 8000 कैदी वहाँ हैं, उनको भी तो आप देखें। कभी और किसी की तरफ से ऐसा हुआ है जो एक रूल रेगुलेशन होती है उससे मिलना चाहिए, टाइम है इनका, ये तो अदालत में चले गए। अदालत ने तो इनको कहा इनको देसी घी दो, इसको देसी मुर्ग दो, इसको एक्सरसाइज की मशीन दो, इसको वॉक के लिए खुली जगह दे दो। सारी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन ये जो ख्वाब इमरान खान साहब देखते हैं कि मुझे हुकूमत ने ऑफर किया, मुझे उसका नाम बता दें, ऐसा तो कभी ये ना सोचा है ना ऐसा हो सकता है। लेकिन भट्ट साहब, तारिक फजल चौधरी साहब हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं ना, आपकी जमात से हैं, बड़ी सीनियर शख्सियत हैं, तो वो भी ये बयान दे रहे थे आसमा शराजी साहब के प्रोग्राम में बैठ के।
طارق فضل چودھری صاحب نے اگر اپنی کوئی سوچ بتائی ہے، نہ یہ حکومت کی سوچ ہے، نہ اس طرح ہے، اور نہ حکومت کس چیز کو آفر کرے، حکومت کیوں اس کو آفر کرے؟ کام مستقل کیے ہیں، جو وہ کیسز ان پہ ہیں، عدالت نے ان کو سزا دی ہے، ہم اس کے لیے کیا؟ ہاں وہ اگر سمجھتا ہے یہ ہے کہ عمران خان کہتا ہے میں اندر بڑا تنگ ہوں، مجھے کوئی ریلیف دیا جائے، یہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ جی مجھے پشاور بھیج دیا جائے، یہ عمران خان نے کہا تھا، تو حکومت اس کو نہ پشاور بٹ صاحب دیکھیں نا، مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے، اپنا رویہ ٹھیک کریں۔ بٹ صاحب مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ عدالتوں کا اتنا احترام کرتے ہیں، اور نو ڈاؤٹ آپ ہمیشہ آپ بات کرتے ہیں عدالتوں کے احترام کے حوالے سے، تو عدالت نے حکم دیا ہے نا کہ خان صاحب کی ملاقات کروا دی جائے سہیل افریدی صاحب سے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، عدالت نے حکم دیا ہے۔ اب عدالت نے جو حکم دیا ہے وہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے ہے، آخر اس کو کچھ نظر ہے کہ یہ آپس میں ایک نہیں ہے، یا ایک یہ رول ریگولیشن کو فالو نہیں کر رہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے خلاف ظاہر ہے کورٹ میں جائیں گے تو وہاں وہ بتائے گا کہ میں نے کیوں ملاقات نہیں کرائی۔ باقی سٹوریاں آپ کے سامنے، کہانی آپ کے سامنے، علیمہ خان ہے، بٹ صاحب یہ کہانی کیا ہے؟ احمد صاحب سوری میں آپ کی طرف آ رہی ہوں، بٹ صاحب آپ نے کی بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ کیا کہ یہ ایک پیج پر نہیں ہے، کیا آپ کیا بتا رہے ہیں؟ دوبارہ ذرا بتائیے گا، روشنی ڈالیے گا اس بات پہ۔ میں نے یہ کہا ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ عدالت، آپ عمران خان صاحب کی بات کر رہے تھے نا، اور سہیل افریدی صاحب کی کیا بات آپ کر رہے تھے؟ جی جی، میں نے یہ کہا کہ اپنا رویہ بدلیں۔ اگر رویہ نہیں بدلیں گے، وہ رویہ اگر وہی رویہ ہے جو گنڈا پور کا تھا، 1.5 سال اس نے اپنا رویہ نہیں بدلا، گن اٹھا کے آ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، تو وہ عمران خان کو باہر نہیں لا سکا، اور نہ آئندہ بھی ہوگا۔ اگر وہی رویہ اس کا افریدی کا ہے، ایک بات مجھے یاد آ جاتی ہے، یہ کہتا ہے میں نے ملنا ہے جا کے کابینہ کے لیے، میں نے منظوری لینی ہے۔ بھائی وہ ایک مجرم ہے، اس کو سزا ہوئی ہے، وہ سزا یافتہ آدمی ہے، اس کی کابینہ کا وہ اس کے کہنے پہ کابینہ بنے گی۔ لیکن میں وہ وقت یاد کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ۔ میاں نواز شریف کو جب اس ثاقب نثار جیسے بندے نے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ فار لائف اس نے ڈسکوالیفائی کیا، الیکشن آئے سینٹ کے، یہ ایک تاریخ کی بات ہے۔ جب الیکشن کے سینٹ آئے تو ظاہر لیڈر تھے، میاں صاحب صدر تھے، سائن کیے، تو انہوں نے کہا یہ نہیں چلے گا، یہ ختم ہے، ان کے سائن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ کے جتنے سینیٹر ہیں آزاد ہوں گے۔ اور یہ ایسا ہوا، تو اب وقت آیا ہے نا، آپ بھی ایک مجرم ہو، چور ہو، سزا ہوئی ہے 14 سال، اب تمہیں کیوں آ کے مل کے جو جس کو تم نے وزیر اعلیٰ بنایا وہ کہتا ہے میں جا کے کابینہ کی منظوری لوں گا، وہ تو بھائی سزا یافتہ ہے، اس کے کابینہ کی کیا منظوری ہے؟ میں نے آپ کو بات بتائی کہ رب تعالیٰ اسی طرح بندے کے دن گماتا ہے، جب آپ غلط کام کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اچھا جی، احمد اویس صاحب آپ نے بٹ صاحب کو سنا، اب آپ سے میرا سوال یہ کہ جی رانا ثناءاللہ صاحب بھی اس بات کا اندیا دے چکے ہیں کہ جی اگر پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی ریکویسٹ آتی ہے تو اس پر مثبت جواب دیا جائے گا۔ یہ منتقلی کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں، اس پر اب اسد کیسر صاحب کا ایک بیان جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جی بانی کی بنی گالہ منتقلی پر مشاورت ہو سکتی ہے، یعنی آپ کے اندر کے جو سینئر لوگ ہیں، بڑے سنجیدہ لوگ ہیں، جو بڑے خان صاحب کے فیورٹ اور بڑے ہی آپ کی مطلب ودن پارٹی بھی جن کو بڑا پسند کیا جاتا ہے، اسد کیسر صاحب کا نام ان ناموں میں آتا ہے، تو وہ بھی اس آفر کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے اگر ایسی آفر دی جاتی ہے۔ ابھی تو خیر یہی سمجھ نہیں نہ آ رہی کہ آفر حکومت کہتی ہے ہم نے دی نہیں، ہمیں بندہ ڈھونڈ کے دیں جس نے ان کو آفر دی ہے، اور پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ آفر ہمارے پاس موجود ہے، مجھے بھی ڈھونڈ دے وہ بندہ۔ جی 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 احمد اویس صاحب، جی احمد اویس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹ صاحب بندہ تو آپ کو محترمہ نے ڈھونڈ کے دے دیا کہ وہ چودھری بٹ صاحب طارق فضل چودھری کہہ رہے ہیں ان کی ذاتی حیثیت میں رائے ہے، احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں ذاتی رائے، حکومت نے وہ آفر نہیں دی۔ سنیے یہ سنیے نا، یہ پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ہوتے ہوئے پروگرام ہوا جی جی، اور انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا اور بار بار کہا کہ جی اویس صاحب ابھی اپلیکیشن لکھ کے دیں، ابھی ہم کس کے اوپر یہ آرڈر کرتے ہیں، اینڈ آئی ریفیوزڈ، کیٹیگوریکلی ریفیوز کیا میں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ میں ریفیوز کر رہا ہوں اپنی کیپیسٹی میں، عمران خان ہیز کیٹیگوریکلی سو مینی ٹائمز ریفیوزڈ، کسی صورت وہ، کیونکہ بلی گانا جو ہے وہ فار مینی ریزن وہ اس کی لائف تھریٹ بھی ہے وہاں صاحب جب آپ اس پروگرام میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے
मुस्तफा नवाज साहब भी बैठे हुए थे, आप भी थे, तो आपने बाद में जी, जाती हैसियत में उनको कॉल करके पूछने की कोशिश की तारिक फजल चौधरी साहब को ये क्या मामला है, आपकी अब जाती राय थी हुकूमत की तरफ से, आप कह रहे थे? नहीं, मैंने नहीं पूछा उनसे, पूछा नहीं मैंने, लेकिन ये उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बार बार रिपीट करके ये बात की और उनसे बल्कि यहाँ तक कहा, मैंने कहा कि इमरान खान को अगर कोई ऐसी बात भी होगी तो मैं उसको वेहमेंटली खुद अपोज कर रहा हूँ। इमरान खान भी नहीं मानते इस बात को और एक रीजन उसका ये भी है कि वहां पे उनकी लाइफ थ्रेट है। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना, ये जब से आपको पता है कि पहली दफा प्राइम मिनिस्टर जब चीफ मिनिस्टर पंजाब बने थे, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 1996 की, पाकिस्तान की तारीख में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ था, इसलिए कि ये ज़हनी तौर पे करप्ट लोग हैं। अभी शहबाज अभी बात कर रहे थे, भाट साहब बात कर रहे थे नवाज शरीफ की, तो सुन लीजिए नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने फैसला दिया हुआ है। ये वो ओकामा की बात करके तो बात को ये बदल देते हैं। आप वो 5 जजेस का फैसला सुनिए, उसमें एक एक प्रॉपर्टी की डिटेल है और पार्लियामेंट में जो इन्होंने स्पीच की थी उसकी डिटेल भी है, जिसमें वो खुद डिनाई कर रहे हैं और वो बातें सारी अदरवाइज निकल के सामने आ रही हैं। उस बुनियाद के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई करने का उसमें ये भी शामिल थी एक बात, और उस बात को पकड़ के उछाल रहे हैं। अगर और ज्यादा तफसील पूछते तो मैं आपको ये भी बता दूं, सुनिए। ये 1980 में आए सियासत में, जब नॉमिनेटेड ये इनको शूरा में रखा गया था और ये एज फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब में आए। 10 साल के बाद ये प्राइम मिनिस्टर बन गए 1990 में। 10 साल का इनका इनकम टैक्स के रिकॉर्ड के अंदर इनके एनुअल रिटर्न जो है वो मौजूद हैं। 8,000, 7,000, 5,000, 9,000, 12,000, इससे ज्यादा नहीं है एनुअल। अब मुझे ये बताइए कि इतनी जिसकी इतनी इनकम हो, वो एवरफील्ड की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकता है? ये दोनों भाई अमीर हो गए और ये मुल्क गरीब हो गया। तबाही तो इन्होंने मचाई। ये देखें मियां नवाज शरीफ के वालिद के पास, आपको पता है, अभी और सुनिए, स्टील मिल जो थी, पॉइंट ले लेते ना, फिर आपकी तरफ आ रही हूं। जी अहमद अवैध साहब, आप जरा पॉइंट ले लेना, फिर उस पर आप जवाब दे दीजिएगा ना। जी भट्ट साहब, क्यों अवैध साहब आप टीवी पे बैठ के इस तरह की बातें करते हैं? आपके ऊपर पीका लग जाएगा कानून। आप कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ के वालिद की इत्तेफाक फाउंड्री जी थी, उसमें हजारों मजदूर काम करते थे। ये आपको पता है? मैं आपको वो तस्वीरें ला दूं, मैं आपको वो चीजें। मियां नवाज शरीफ जब कॉलेज में जाते थे, उनके पास मर्सिडीज थी, उनके पास बड़ी गाड़ियां थी, कार थी। उस वक्त तो हुकूमत का कोई चक्कर ही नहीं था, वो पढ़ रहे थे। उनके वालिद साहब की इत्तेफाक फाउंड्री थी उनकी। प्लीज अब सच्ची बात कर लिया करें। इमरान खान का वालिद क्या करता था? नौकरी करता था। इमरान खान के पास क्या था? इमरान खान आज तक को कारोबार करता है? आप मुझे बता दें, स्वाय इसके के लोगों की जेब से पैसे निकाले, ज़कात के नाम पे पैसे निकाले। मियां नवाज शरीफ ने उस वक्त उसको 50 करोड़ रुपया दिया था जब उसने हॉस्पिटल बनाया था। ये इमरान खान खुद मानता है। तो आप क्यों ऐसी बातें करते हैं जिसका ना कुछ सर है ना कोई पाँव है? चलिए बात आगे कि आपका लीडर मानता है कि नहीं कि मियां नवाज शरीफ ने 50 करोड़ दिए शौकत खानम हॉस्पिटल के? आपने ये मानते हैं ना कि जमीन मियां नवाज शरीफ जब पंजाब के वजीर आला थे उन्होंने दी 50 करोड़ उन्होंने अपने पास से दिया। जो बंदा 50 करोड़ एक शौकत खानम हॉस्पिटल को दे रहा है क्योंकि उनकी नजर में था कि एक कैंसर का हॉस्पिटल बन रहा है, लोगों की खिदमत होगी। जो बंदा 50 करोड़ रुपया उस वक्त दे रहा है, आप कह रहे हैं कि वो 5 लाख रुपया या 10 लाख रुपया टैक्स देते थे। तो डिनाई करते हैं कि नवाज शरीफ ने 50 करोड़ रुपया शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए इमरान खान को दिया। आप ये मानते हैं कि नहीं? प्लीज ये बता दें मुझे। आप अपनी जेब से दहला नहीं दिया, कैसी बात कर रहे हैं? किसका दिया है? अपने पास से दिया है। जमीन जो थी दे रहे हैं। अगर ये बात सच्ची साबित हो जाए, मैं आपको जो कल अगले प्रोग्राम में कल आ जाते हैं, मियां नवाज शरीफ ने अपने पास से 50 करोड़ रुपया दिया उनके वालिद साहब ने। और नहीं हजूर वाला 50 करोड़ रुपया तो नवाज शरीफ तो दहला नहीं खर्चता।
یہ آپ عمران ان کو ذرا ڈاکٹر صاحبہ عمران خان کی وہ ویڈیو نکال کے دکھا دیں جس میں میاں صاحب نے افتتاح بھی کیا اس ہاسپٹل کا، یہ بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں میری بات، احمد اویس صاحب کیا سنیں میاں دیکھیں عمران خان کو گھر دیا، اس نے کہا میرے پاس گھر نہیں ہے، میاں نواز شریف نے اس کو گھر بھی دیا. کوئی گھر نہیں دیا، گھر اس کے اپنے ہیں، گھر کہاں دیا اس نے؟ ایسی باتیں کر وہ اس سے درخواست دیا، میں نکال کے لے آؤں گا کل پنجاب گورنمنٹ سے کہ جس وقت اس نے اپلیکیشن دی کہ میرے پاس گھر نہیں ہے مجھے گھر دیا جائے. یار یہ چلے آپ سنائیں، آپ کہاں کہا ہے اس نے؟ اب بات سنیں، بات یہ ہے ان کو ڈاکٹر صاحبہ وہ ان کو نکال کے دے دیں ویڈیو جس میں میاں صاحب افتتاح کر رہے ہیں اور وہ مان رہے کہ نواز شریف نے 50 کروڑ روپیہ دیا ہے مجھے شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے. یہ باتیں چھوڑے نا آپ، یہ باتیں چھوڑے جو اصول کی بات ہے اس کو کریں. دیکھیے میری بات سنیں میاں، یہ ابھی پی ڈی ایم کی حکومت بنی، بات ہے آپ نہیں مانتے، اور شہباز شریف اس کا پرائم منسٹر بنے، اور شاہد خاقان عباسی جو تھے ایکس پرائم منسٹر، وہ نون لیگ ہی کے تھے اور اسی ڈسپلن میں تھے. انہوں نے عمران خان کو فالو کرتے ہوئے کہ کووڈ کے زمانے میں عمران نے غریب لوگوں میں پیسے تقسیم کیے تھے، انہوں نے آٹا تقسیم کیا اور ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے شاہد خاقان عباسی نے باقاعدہ یہ خبر بریک کی کہ شہباز شریف نے جو آٹا تقسیم کیا ہے 20 ارب روپے کا گھپلہ ہو گیا اس کے اندر. یہ ریکارڈ پہ ابھی چیک کر لیں. اور اگلی بات سنیں، اس کے بعد جب یہ الیکشن کے بعد مجھے ایک بات بتا دیں، میں اس پروگرام پہ آگے چلوں گا. ایک اور بات سن لینا، میں نے جو بات کی ہے اس میں حقیقت ہے کہ میاں نواز شریف نے شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے 50 کروڑ دیے بنے، تو اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا. میری بات کا جواب دیں گے ذرا ڈاکٹر صاحبہ، ان سے جواب لے لیں. کیا میں نے سچی بات کی ہے کہ غلط کی ہے؟ کیا میں آپ کو ویڈیو پہ جوا دوں؟ کوئی ویڈیو نہیں آپ کے پاس، ایسی جھوٹ نہ بولے. میری بات سنیں آپ ڈاکٹر صاحب، آپ ذرا مجھے یہ فیصلہ کر دیں گی کہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ ڈینائی کریں گے؟ آپ بات نہیں کرنے دیں گے. دیکھیں اگر بات نہیں کرنے دیں گے، آپ دونوں کی گفتگو ناظرین سن رہے ہیں، آپ دونوں کی بات آن ریکارڈ ہے، میری بات تو مکمل ہونے دینا. جی جی دیکھیے اس کے بعد آپ جواب دیں جتنا مرضی دینا آپ نے. میں یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے جب پرائم منسٹر کا اوتھ لیا اور کہا کہ ملک غریب ہے کیونکہ میں نے بغیر تنخواہ پہ کام کروں گا، میں نے یہ فیصلہ کر لیا، تو اس کے بعد وہ 1 مہینہ گزرا تو شور مچ گیا کہ آئی پی پی کا جو اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے کہ جس میں 1 یونٹ بجلی دیے بغیر اربوں روپے وہ حکومت پاکستان سے وصول کر چکے ہیں. جب یہ شور مچا تو وہ صحافیوں نے اور جرنلسٹ نے وہ ڈیٹیل نکالنی شروع کر دی، تو پتہ لگا کہ شہباز شریف کی فیملی، ان کے بیٹے جو 2 ہیں وہ 28% شیئر ہولڈر ہیں یہ آئی پی پی کے. احمد اویس صاحب، آپ لوگ ماضی کی باتیں دیکھیں. احمد اویس صاحب دیکھیں، آپ پرانی باتیں آپ لوگ کیے جا رہے ہیں. دیکھیں کہ یہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا، اور ساری چیزیں آن ریکارڈ ہے. جو کچھ ہوا تھا، آپ جو آپ لوگ الزام بھی لگاتے ہیں وہ بھی آن ریکارڈ ہے. جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں. اچھا اب آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ لوگ جو بھی بات کرے تھے اس سے آگے چلتے ہیں. ابھی فواد چودھری صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جو موجودہ پی ٹی آئی کی قیادت ہے یہ کرائے پر لائی گئی ہے. لوگ لندن میں، کینیڈا میں دورے کرتے ہیں اور ہم جیسے لوگ مقدمات بھگت رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو واقعی جو پی ٹی آئی کی ابھی جو قیادت ہے یہ ان کے بارے میں صحیح الزامات لگا رہے ہیں فواد چودھری صاحب، احمد اویس صاحب؟ کیا کہہ رہے ہیں اس قیادت کے متعلق؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں فواد چودھری؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کرائے پہ لائی گئی قیادت ہے، برطانیہ کے، لندن کے، کینیڈا کے دورے کرتی رہتی ہے، ہم جیسے لوگ مقدمات بھگتتے رہتے ہیں. فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیے میری بات سنیے، فواد چودھری صاحب جو پی ٹی آئی میں نہیں ہے، اس لیے ان کا یہ کہنا جو ہے وہ تو، لیکن وہ تو پروگرامز میں جب بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی ہی ہوں، مجھے خان صاحب نے نہیں نکالا. کہتے رہے آپ، کوئی آدمی ایسا کہتا رہے. آپ کہاں ہیں؟ وہ تو چھوڑ کے. اچھا تو شاہ محمود قریشی صاحب تو پی ٹی آئی میں ہے نا، قریشی صاحب تو سینئر اور سیزن سیاستدان ہیں، وہ پی ٹی آئی میں اس حوالے سے بھی خبریں چل رہی ہیں کہ جی کیا سرائیاں چل رہی ہیں کہ ان کی سربراہی میں جو پی ٹی آئی ہے ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے ایسا ہو، تو پھر اس میں بھی ود ان پارٹی ڈفرینسز ہوں گے بہت زیادہ. نہیں کوئی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی قریشی صاحب پارٹی کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں نا آپ لوگوں کے مطابق؟
جی بالکل, اتنا عرصہ جیل کاٹ کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہی از سنسیئر ود دی پارٹی, ٹھیک ہے جی, اور کمٹمنٹ کے آدمی ہیں. چلیں ٹھیک ہے, جیسے آپ نے اگر ہسٹری پڑھی ہو, ٹھیک ہے, دیکھیے میری بات آؤں آپ کو ہسٹری میں ایک واقعہ بتا دوں. احمد صاحب پلیز کمی ہے ٹائم کی, ہسٹری کا واقعہ, جی جی اب یہ لمبا ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ جی جی دیکھیے کہتے ہیں کہ ماؤ کے ساتھ لانگ مارچ میں جو شریک ہو گئے لوگ, ٹھیک ہے جی, اور ساتھ رہے, ٹھیک ہے, ان کی سنسیورٹی ابو ڈاؤٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہ اتنا عرصہ جیل میں کاٹ کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہی از سنسیئر ٹو دی پارٹی. ٹھیک ہے جی, چلیں بٹ صاحب اگر شہمود قریشی صاحب پی ٹی آئی کو لیڈ کرتے ہیں مستقبل قریب میں تو پھر آپ کی پارٹی کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں, کیونکہ شہمود قریشی صاحب کو تو پھر سیاست آتی ہے, منجے ہوئے سیاست دان ہے. ابھی جو لوگ پی ٹی آئی میں سیاست کر رہے ہیں ان کے بارے میں تو چلیں نون لیگ اکثر کہتی ہے نا کہ آپ لوگ اتنا سیریس نہیں لیتے, کیونکہ زیادہ تر کچھ لوگ وکلا ہیں جنہوں نے پارٹی کو ہائی جیک کیا ہوا ہے, اور بہت سے نئے لوگ آئے ہیں جن کو موقع ملا ہے. لیکن شہمود قریشی صاحب تو ایک بڑے منجے ہوئے سیاست دان ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب مجھے ایک بات بتائیں, یہ 1.5 سال میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو ملنے گیا پی ٹی آئی کا بندہ؟ عمران خان تو اس کو پسند ہی نہیں کرتا. عمران خان سمجھتا ہے کہ میری جگہ یہ آ کے پارٹی لیڈ کرے گا. آپ مجھے بتائیں, یہ اویس صاحب سے پوچھیں, 1.5 سال میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں لیڈران ہیں وہ شاہ محمود قریشی سے ملنے گئے ہیں, کوئی مشورہ کرنے گئے ہیں, کوئی بات کرنے گئے ہیں؟ نہیں سنا. یہ سنگل ایک بندہ پی ٹی آئی ایک ہے, عمران خان ہے, وہ کہتا ہے میں نہیں تو کوئی بھی نہیں. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, لیکن ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے, ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ عمران خان کہتا ہے میں نہیں تو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. وہ شاندانہ گلزار ہے, کیا نام ہے, وہ کہتی ہے پاکستان نہیں. یہ لوگ ہیں, ان کی سوچ ہے, استغفر اللہ. یہ پی ٹی آئی کے اب جتنے لوگ ہیں, یہ وکلا نے ٹیک اوور کر لیا پی ٹی آئی. مجھے بتائیں وہ جتنے اسد عمر, وہ جو کہتا تھا عمران خان یہ 90 دن میں آئے گا اور اس پورا قرضہ اٹھا کے جو باہر چلا گیا پیسہ وہ واپس لائے گا, قرضہ ختم کرے گا, وہ لوگ سارے کدھر گئے, چھوڑ کے چلے گئے. کیونکہ عمران خان اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. آج بھی میں بتا دوں کہ عمران خان کہتا ہے, اب تو یہ لڑائی ہوگی نا, لیما باجی کہتی ہے یہ میری جماعت ہے, بشرا بی بی کہتے ہیں یہ میری جماعت ہے. آج وہ گنڈا پور کیوں اس کو نکالا گیا, اس کو نکالا ہے بشرا بی بی نے, اور اس کو نکالا ہے لیما خان باجی اس کے. اور دوسری بات, ایک سیکنڈ, اگر یہ ایک بات ابھی جو آیا ہے نا, I don't want to sit into that. نہیں چلیں, دیکھیں میں نہیں چاہتی آپ دونوں کی لڑائی ہو. بات کرنے والی ہے تو کریں, ورنہ چھوڑیں اس پروگرام. صاحب چلیں ٹھیک ہے جی, آپ یہ کیا بات ہے, آپ دونوں کی رائے آ گئی ہے. کیوں نہیں سنتے ہو ویسا؟ پروگرام کا ٹائم ویسے اوپر جا رہا ہے, مجھے آپ دونوں سے اجازت چاہیے. بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کے لیے, احمدی وقت نکالا. اور ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فلسطین کے افق پر ایک بار پھر امن کا نعرہ بلند ہوا ہے, مگر یہ نعرہ بھی پرانے فریب کی نئی کبا میں لپٹا ہوا دکھائی دیتا ہے. اسرائیلی پارلیمان میں ویسٹ بینک کو ضم کرنے کے بل کی ابتدائی منظوری دراصل اس دیرینہ صہیونی خواب کا تسلسل ہے جو فلسطینیوں کی شناخت مٹانے پر تلا ہوا ہے. یہ اقدام اس حقیقت کا مظہر ہے کہ اسرائیل اب کسی بھی اخلاقی یا قانونی قدغن کا پابند نہیں رہا. پاکستان, سعودی عرب, ٹرکی سمیت 15 اسلامی ممالک نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں اسرائیلی اقدام کی شدید مذمت کی گئی. بیان میں 2 ٹوک الفاظ میں کہا گیا کہ اسرائیل کو مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر کسی قسم کی خود مختاری حاصل نہیں ہے, اور عالمی برادری کو اب مزید خاموش تماشائی بنے رہنے کی بجائے عملی اقدام کرنا ہوگا. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اسرائیلی پارلیمنٹ کے اقتدام کو احمقانہ سیاسی حربہ قرار دیا. ان کے بقول یہ محض ایک علامتی ووٹ ہے جس کا کوئی عملی اثر نہیں ہے. جی تو سنا آپ نے ناظرین. اب حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ صرف علامتی بھی ہو تب بھی اس کا سیاسی اور سفارتی وزن بہت سنگین ہے, کیونکہ یہ اسرائیلی سیاسی ڈھانچے کے اندر اس سوچ کی جڑیں ظاہر کرتا ہے جو فلسطینی وجود کو ہی مٹا دینے پر تلی ہوئی ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹائم میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وہ مغربی کنارے کے انضمام کے حق میں نہیں ہیں, کیونکہ ایسا کرنا عرب دنیا کی حمایت کھونے کے مترادف ہوگا. انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل کی جو حالیہ جارحانہ روش ہے, خصوصاً قطر پر حملے کی کوشش, یہ نہ صرف ایک غلط حکمت عملی تھی بلکہ اس نے اسرائیل کو سفارتی طور پر کمزور بھی کیا. صدر ٹرمپ کے بقول دنیا اسرائیل کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے اور اسرائیل اتنا بڑا نہیں ہے کہ پوری دنیا سے ٹکرا سکے. اور کیا غزہ میں جو حقیقی امن ہے یہ قائم ہونے والا ہے؟ کیا اسرائیل مغربی کنارے پر قبضے کے مکروہ خواب سے پیچھے ہٹ جائے گا؟ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے, جوائن کرنے کے لیے. جنرل صاحب 2 پوائنٹس. پہلی چیز یہ کہ جو اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے مغربی کنارے کو انضمام کا جو بل ہے
یہ اگر ہم بات کریں بین الاقوامی قوانین کی، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی اور غزہ معاہدے کی، سیدھی اس کی یہ منافی ہیں، ایک تو یہ پوائنٹ، لیکن ساتھ ہی جو امریکہ کی جانب سے جو سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے بھی، امریکی نائب صدر کی جانب سے بھی، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں جو واشنگٹن کی پالیسی اسرائیل کے حوالے سے اس میں واضح ایک تبدیلی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں باقاعدہ ایک درار پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی محسوس ہو رہی ہے ان کے بیانات سے، یا یہ بیانات صرف جو جتنے بھی مغرب جو ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں ان کو فی الحال مطمئن کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں ٹیمپریری بیسس پر، یا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ان بیانات میں واقعی وہ حقیقت نظر آ رہی ہے جو وہی حقیقت ہے، یا اس سے ہٹ کے کچھ؟ کیونکہ خواب دیکھنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا نا فضا. ہم نے خواب دیکھا اور ہمیں خواب میں 20-21 پوائنٹس آئے، ساری دنیا چڑھ دوڑی کہ جی بہت زبردست ہو گیا کام. میرا خیال ہے اس سے زیادہ غیر منصفانہ معاہدہ ہو سکتا ہی نہیں تھا. جب اس معاہدے کو اناؤنس کر رہے تھے صدر ٹرمپ صاحب، نتنیاہو نے ان کے منہ پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ جو 20 یا 21 پوائنٹس ہیں یہ میرے وار آبجیکٹیوز ہیں، یعنی میں جنگ سے یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور جو اس کو ہم نے ٹرمپ صاحب نے 20-21 پوائنٹ کے اس میں پیش کر دیا. اور ہم سب نیچرلی دنیا کوئی بھی جنگ نہیں چاہتی، پاکستان ڈیفینیٹلی خود اس کا شکار ہے، تو اس لیے پاکستان اس میں لیڈنگ رول بھی پلے کر رہا تھا کہ بھئی امن ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ نیت تھی، ایک ہماری خواہش تھی. ٹھیک ہے. اب گراؤنڈ سچویشن جو ہے وہ بہت مختلف ہے. اب مغربی کنارے کو اگر غور سے دیکھیں تو اس میں مغربی کنارے کی بڑا انٹرسٹنگ سچویشن ہے. ٹھیک ہے. بیچ میں پھنسایا ہوا ہے فلسطین اتھارٹی کو، نارتھ اور ساؤتھ دونوں اسرائیل کے قبضے میں ہے. ٹھیک ہے. یہ نہ کہیں جا سکتے ہیں نہ کہیں آ سکتے ہیں اسرائیل کی مرضی کے بغیر. قبضہ تو انہیں وے ان کا آلریڈی ہے اس کے اوپر. یہ جو قرارداد انہوں نے پیش کی ہے اس کو صرف ریگولائز کرنے کے لیے پیش کی ہے. ٹھیک ہے. ٹرمپ صاحب کے بیانات ہوں، وینس کے بیانات ہوں، کسی اور کے بیانات ہوں، مغربی دنیا سے اگر ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اس جارحیت کو یا اس بربریت کو روکنے کی کوشش کرے گا کوئی، عوام ڈیفینیٹلی مغربی دنیا کے جہاں نکلے ہیں باہر، ہم سے بہت زیادہ انہوں نے ایفرٹ کیا، انہوں نے بڑے بہترین ایفرٹ کی انہوں نے. لیکن انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی اپنے ایک منصوبہ بندی ہے، اس کے ساتھ کام چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اب ٹرمپ صاحب کے بیان ہو، دوسرے بیان ہو، وہ مجھے اور آپ کو تو شاید تسلی دینے کی کوشش لیے کافی ہوں، لیکن آپ جتنے ہزاروں فلسطینی بچے، بوڑھے، عورتیں، جس طریقے سے ان کے ساتھ ظلم ہوا، جو ان کو ختم کر دیا گیا ان سے، اس کا کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. کچھ کیا ہم نے سب اس کو مٹی ڈال کے آگے چلنے کے شروع ہو گئے بات اس میں؟ کیا بات یہاں ختم ہو جائے گی؟ نہیں. آپ نے ٹرمپ صاحب کے ایک کارنامے کا بتایا کہ انہوں نے جو دارالحکومت ہے وہ شفٹ کیا تھا بیت المقدس میں. دوسرا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ جو گولن ہائٹس ہیں، جی جی، جو ہسٹوریکلی سیریا کا حصہ تھے، وہ گفٹ کر گئے اسرائیل کو. اور ایک کام اور کر گئے تھے، وہ انہوں نے جو سینٹ قوم کا جو دائرہ اختیار ہے، اسرائیل پہلے اس میں نہیں تھا، وہ یورپین کمانڈ کے انڈر انفلوئنس آتا تھا، انہوں نے سینٹ قوم کو وہاں تک پہنچا دیا. ایک طرف پاکستان ہے، دوسری طرف اسرائیل ہے، یہ اینڈ ہے اس کا، یہ سینٹ قوم کا. اس کی امپلیکیشن بھی ہے اپنی طرف. بہرحال بات تو نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ کیا مسلم ممالک نے بہت زبردست کام کیا، ہم نے قرارداد پاس کی، ہم نہیں کریں گے، یہ آپ کریں گے کیا بتائیں؟ اسرائیل کو کون روکے گا اس کو؟ اچھا، لیکن سب سوری میں آپ کو تھوڑا انٹرپٹ کر رہی ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں نا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بیان ذرا سنیے گا جو انہوں نے ٹائم میگزین کو انٹرویو دیا. اس میں وہ کہہ رہے ہیں واضح کہ جی مغربی کنارے کے انضمام کے حق میں وہ نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنا عرب دنیا کی حمایت کھونے کے مترادف ہوگا. ٹھیک ہے، کیٹیگوریکلی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جتنے بھی ممالک ہیں وہ اپنے مفادات کے حساب سے دوسرے ممالک کے ساتھ چلتے ہیں. تو ابھی ٹھیک ہے، سعودی عرب اور عرب ممالک کے ساتھ جو ان کا ایک انٹرسٹ ہے، چلے اس طرح دیکھ لیتے ہیں ہم، تو وہ اس کو کھونا نہیں چاہتے ہیں. تو چلے آپ اس طرح دیکھ لیں اس چیز کو، اپنے انٹرسٹ کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے. بات آپ کی صحیح ہے، بالکل صحیح آپ بات کر رہی ہیں. لیکن آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا کہ آف کورس ان کو فلسطین کی تو کوئی فکر نہیں ہے، وہاں پہ جو بچے شہید ہو رہے ہیں، وہاں پہ جتنے بھی حاملہ خواتین جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے. لیکن سر ابھی اپنے مفادات کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جی وہ عرب دنیا کی حمایت کو نہیں کھونا چاہتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ، لیکن عرب دنیا کی حمایت کیا اس سے ختم ہو جائے گی؟ عرب دنیا تو جب فلسطین کا بہیمانہ بڑا گہرا پوائنٹ، بالکل، تب خاموش تماشا ہی بنے رہے سب. دوسری بات جس میں ہم غور نہیں کرتے، عرب دنیا کے یہ جتنے ہمارے ایلیٹ
ہے عرب دنیا کی، ان کی دولت کہاں پر ہے؟ عرب دنیا کی اپنی دولت کدھر ہے اس کے اوپر؟ عرب دنیا کیا انڈیپینڈنٹلی کو بات کر سکتی، فیصلہ کر سکتی؟ امریکہ کہاں موجود نہیں ہے؟ سعودی عربیہ موجود ہے، بہت بڑی اس کی ایئر بیس ہے وہاں پر. سیریا پہ آلموسٹ ان کا قبضہ ہے ان ون وے اور دی ادر. لیبنان ٹوٹلی انفیکٹو ہو گیا ہوا ہے. آپ دیکھ لیجیے نا عراق کس حال میں ہے اس وقت، آپ دیکھ لیجیے. آپ کیا خیال ہے یو اے ای اور قطر، جہاں پہ قطر میں سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹر بتاتے خود، جہاں پہ خود موجود تھے تبھی قطر پہ حملہ ہونے دیا انہوں نے، کچھ کیا ہی نہیں اس کے پیچھے. یو اے ای میں خود موجود ہیں یہ لوگ. تو آپ مجھے بتائیے کہ جو عرب ہمارے دوست ہیں، کیا یہ آزادانہ کچھ فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ میں جب یہ جو باتیں کر رہا ہوں نا دکھ سے بات کر رہا ہوں. میں بہت مطلب ہوتا ہے کہ انسان دیکھیے انسانیت کا جو تسلیل ہوئی ہے اس سے زیادہ تو مطلب یہودیوں نے اتنا شور مچایا ہوا کہ ہمارے اتنے بندے مار دیے ہٹلر نے، اس سے تو کئی گنا زیادہ انہوں نے خود مار دیے لوگ، شہید کر دیے لوگ. پوری دنیا میں لگے ہوئے. امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، برطانیہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، فرانس ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جرمنی ان کے ساتھ کھڑا. ان کی آوازیں آپ کی باتوں میں مت جائے. آپ بتائیے کہ پریکٹیکلی ان لوگوں نے کیا قدم اٹھایا ہے اس زیج کو روکنے کے لیے. تو اب اچھا جان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ نے پورا منظرنامہ خود ہی بتا دیا، اور جس طرح یہ ہو رہا ہے عرب ممالک کو ان کی ضرورت ہے، پھر ان مغربی ممالک کو بھی کہیں نہ کہیں عرب کی ضرورت ہے، لیکن عرب ممالک کو بھی آپ نے اسے بتایا. تو کیا پھر کیا جا سکتا ہے؟ عرب ممالک بڑے پاورفل ممالک ہیں، بڑے طاقتور ممالک ہیں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. ایک دو ممالک کا اگر میں ذکر کروں سب جانتے ہیں اکانومی کے لحاظ سے بھی، اور مغرب کو بھی بلکہ ان کی ضرورت ہے. نہ صرف کہ ان کو ان کی ضرورت ہے، ان کو بھی ان کی ضرورت ہے. تو وہ اپنی جو سفارتی طاقت ہے، معاشی طاقت ہے، اس کا استعمال پھر کب کریں گے؟ کیوں بچا کے رکھا ہوا ہے اگر اس موقع پہ نہیں کیا جائے گا جب مسلمان اتنی لاکھوں کی تعداد میں وہاں سفر کر رہے ہیں اور وہاں پہ اتنی زیادہ شہادتیں ہیں؟ چھوٹے سے چھوٹے بچے آپ دیکھیں، 9 مولود بچے، نیو بورن بیبیز، وہ تک شہداء میں شامل ہیں. ہاسپٹلس میں بمباری ہوتی رہی جہاں پہ آپ آلریڈی زندگی موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں. پیرامیڈک سٹاف، ڈاکٹرز، جہاں پہ آلریڈی مریض کو لایا جاتا ہے، وہاں پہ بامبنگ ہوتی رہی. تو اب نہیں عرب دنیا اپنی طاقت سفارتی سطح پہ، معاشی سطح پہ جہاں جہاں بات کر سکتی ہے نہیں دکھائے گی، تو کہاں کے لیے بچا کے رکھی ہوئی پھر طاقت؟ دیکھیے فضا، آپ شاید اس وقت پیدا نہیں ہوئی تھی. سعودی عربیہ کے بہت بڑے ایک فرما روا تھے، بہت بڑا دل بھی تھا، ذہن بھی بہت بڑا تھا ان کا. اور پاکستان کے لیے میرا خیال ہے اس سے زیادہ کلوز کوئی میں نے حکمران شاید نہیں دیکھا جو پاکستان سے باہر سے ہو. شاہ فیصل مرحوم، انہوں نے جب تیل کو ایز ہتھیار استعمال کرنے کی ایک منصوبے پر عمل شروع کیا، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ان کو انہی کے لوگوں سے شہید کرا دیا گیا. پھر ریسنٹ پاسٹ میں سعودی فرمانروا تھے، انہوں نے یہ پوچھا تھا ان سے جب یہ ایران عراق کا اور کویت کا جھگڑا شروع ہوا تھا، وہ انہوں نے یہ پوچھنے کی جسارت کی تھی ان سے کہ آپ آ تو رہے ہیں، ہم آپ کو بلا رہے ہیں. بڑی انڈر پریشر سعودی عربیہ نے ان کو بلایا تھا کہ آپ آئیں ہماری مدد کریں. آپ آ تو نہیں، جائیں گے کب؟ اس کا جواب انہوں نے مغربی دنیا نے یہ دیا کہ انہوں نے دنیا کے مختلف جہاں پر بھی عرب شہزادے موجود تھے ان کی مختلف میٹنگز کرائیں اور ان کو اگلے فرمانروا بننے سے روکنے کے لیے سارے کام تیار کرے بیٹھے تھے جب تک انہوں نے معافی مانگ کے پیچھے نہیں ہٹ گئے. تو ایشو میرا یہ نہیں ہے کہ بھئی کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید یہ کرنا چاہتے ہوں، لیکن کیا اگر یہ سب مل کر بیٹھ جائیں، ہم سارے مل کر بیٹھ جائیں، سارے جتنے اسلامی ملک ہیں، 57 اسلامی ملک ہیں، ہمارا مذاق اڑ رہا ہے کہ 1.5 ارب سے زیادہ لوگ 80 لاکھ لوگوں سے بچنے کے لیے دنیا کے ریکویسٹ کر رہے ہیں. تو پھر جان صاحب آگے پھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پھر آگے کیا اسی طرح خاموشی رہے گی، بیانات کا سلسلہ رہے گا، مذمتی قراردادیں؟ پریکٹیکلی پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ سلسلہ پھر رکتا دکھائی دیتا ہے، اور ابھی جو فی الحال چلیں ٹیمپریری بیسس پہ کہہ لیں، وقتی بیانیہ کہہ لیں، اسٹیٹمنٹس جو آ رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے، یہ جس طرح جے ڈی وینس نے بھی جو اسٹیٹمنٹ دی، چلیں وقتی طور پہ کہہ لیں کہ وقتی طور پہ جو ہواؤں کا رخ ہے وہ چلیں مسلمانوں کی طرف ہے، یا وقتی طور پر اپنے فائدے کے لیے صحیح امریکہ اگر اسرائیل کو شٹ اپ کال دے دے؟ دیکھیے اگر تو یہ کر دیں، میری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے.
उनको मुसलमान भाई हैं हमारे, जो उनके साथ हो रहा है और जिसमें हम सब इन वन वे कंप्लिसिट है, हमने होने दिया सब कुछ। मैं भी उतना ही कसूरवार हूँ जितना कोई और कसूरवार है इसमें, हमने तो होने दिया ना सब कुछ। तो हम भी उस वक्त आए जब चले जाने साहब, हम आवाज तो उठाते हैं ना, हम तो यही कर सकते हैं। मैं नहीं करूँ, हम आवाज तो उठा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह करे कि अमेरिका इतना प्रेशर कर डाल सके इजराइल पे कि उसको रोक दे वहां पे ये। और गजा के लोगों की जो इस वक्त, अब देखिए जंगबंदी मुआहदे के बाद भी 100 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया कि बमबारी करके। तो अल्लाह करे ये हो ऐसा, मैं दुआ भी करता हूँ। मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मुल्क ने बहुत आगे बढ़कर इसमें काम किया है, पाकिस्तान ने। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान ने जिस नीयत से जिससे काम किया उसमें पाकिस्तान को में कामयाबी दे, आलम इस्लाम को कामयाबी दे। मैं चाहता हूँ, तो हम दुआ भी करते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड हकीकतें हैं ना, उनसे आके हम नहीं जुड़ा सकते। तारीख का तनाजुर में आज जो कुछ हो रहा है, जो कल हम जो कर रहे हैं, ये कल तारीख का हिस्सा बन जाएगा। जो पिछले 60, 70, 80 साल से मैं देख रहा हूँ, उस वक्त से तो हम यही देख रहे हैं सारा कुछ। इजराइल को रोकने वाला अगर है तो अल्लाह ताला है, वरना इस वक्त इजराइल मुंह जोर घोड़े की तरह बिल्कुल बेलगाम चला जा रहा है। उसको लोग सर्जनिश करेंगे, बात करेंगे, कह देंगे उसको क्या रोकने के लिए उस घोड़े पर, उस मुंह घोड़े पर चढ़ने के लिए कोई तैयार बैठा हुआ है। ठीक है जाने साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। और नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए, मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।